Assalamu alaikum students. I hope you have gone through the literature provided to you for the first lecture. What actually we did in the first sitting? We talked about the invention of radio and thereafter the existence of this field of broadcasting. We actually studied a little bit of a history of broadcasting and tried to understand the growth rate of broadcasting when it came into existence the last century. Well, in fact, we will pick the thread from where we have left last time. When the broadcasting grew, very soon, say in 20 years' time or 30 years' time, radio came to age. That means it got maturity. Very soon, the producers, the directors, they realized that presenting products of broadcasting in a haphazard manner would not fetch them desired results. So as it's obvious with any subject, when you have a larger amount of anything, you apply the tool of classification. When you have so many things around, you apply the tool of classification. For instance, you have so many things which belong to you, your dresses, your shoes, your books. When you have too many of them, what do? You place all those things in different cabinets, different almaras, at different places. If you have too many books, you place fiction books somewhere else, the textbook somewhere else, and the keys somewhere else. Even still, if you have more books, you create your own library. That means you know how to classify things when they are too many in numbers. Exactly same happened with the broadcasting. When there was so much of, say, programs like music, the news, small plays, talks, jokes, religious programs, and so many others, it was realized that the time has come to apply the tool of classification. And very soon, by 1930, or say somewhere in the early 30s, most broadcasting houses have streamlined their programs in one way or the other. It continued in one fashion or the other, and today, as we know, most broadcasting houses, they have classified all what they want to air, what they want to broadcast in three distinct categories. If you are holding your notes for the lecture today, you may be having a glimpse on it. First and foremost is the news. Hardly recall a broadcasting house which lives without airing news. News is perhaps the backbone of most broadcasting houses. You see, the element of news is so strong that some of the broadcasting houses at a later stage thought they should have a different channel for news. So high was the demand for the news. Then is the current affairs. Other than news, what you require, what the listeners require from you, talk something which is of immediate concern, not in the news style, very formal style, no. Some sort of a chat, some sort of talk, some sort of interview, some sort of background knowledge of the news. All the programs which we put in this category, they are known as current affairs. The programs which have some relevance with the day-to-day activities. And the third, perhaps more entertaining, more relaxing. We call it programming. Well,
around 50% of any broadcast house goes to programming. What is programming? The programs which are not covered in the area of news, current affairs, and sort of, they are included in programming. Generally, plays, shows, stage shows, musical programs. What comes to your mind? You watch it regularly, you listen it regularly. Youth program for women, children, forces, farmers, and many more. If you are producing these programs, they would be classified in the area of programming. Their producers would be different, their studios may be different, their directors would be different, the script for these would be different. So you see, these are three very distinct categories of what we find on a radio, on a broadcast. And today, what I'm going to share with you is talking more about news. You see, the foremost area which no broadcasting house is going to miss is the news. People may be casual as they listen to different programs, a music program, a drama, or a chat, an interview. They may be little casual. They are very attentive when they hear news. When they tune to news, people would say, just silent, let me hear the news. So is the importance of this category of programs on broadcasting. Let's have a little long sight on what news is. خبر ایک عرصہ ہم نے گزارا ہے خبر کی دنیا میں, اخبار کی دنیا میں. I worked for an English daily for 18 years. Quite experience and quite a time. مجھے یاد ہے ہمارے ایک کولیگ جو ہیں, ان کی بیگم کہتی تھی کہ انہوں نے کبھی گھر آ کے میرا حال نہیں پوچھا. ہمیشہ یہ پوچھتے ہیں, بیگم کیا خبر ہے. پچھلے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی لینگویج کی. براڈ کاسٹنگ ہیز اٹس اون لینگویج. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ایمفیسائز ہیئر از the difference in language for broadcasting and the general language we talk about. خبر ایک لفظ کی حیثیت سے, جس کو میں اور آپ میس کمیونیکیشن کے جو اسٹوڈنٹ ہیں, ہم جس کو خبر سمجھتے ہیں, اسے ہٹ کے خبر کا ذکر جو ہے, وہ خبر کا لفظ جو ہے, وہ عام فہم زبان میں بہت استعمال ہوتا ہے. وہ کیا ہے جو میر نے کہا, ٹک ذرا, ٹک میرے جگر سوختہ کی جلد خبر لے, کیا یار بھروسہ ہے چراغی سحری کا. اور وہ جو ظہیر کاشمیری نے کہا, ہمارے دور کے شاعر, اور بہت ان کا ایک مقام ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر ہے, ہم ہیں چراغ آخر شب, ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے. لٹریچر میں لفظ خبر کا بہت ذکر ہے, اور آپ سے یہ بات کرنے کا مطلب بھی یہ تھا کہ آپ اس بات کو سمجھ جائیں کہ خبر بحیثیت لفظ اپنا ایک عام عمومی مطلب بھی رکھتا ہے. بٹ وین وی ٹاک اباؤٹ خبر, نیوز, it carries altogether a different notion when actually we talk in the background of, in the context of news, broadcasting, radio or television or even the newspapers. What news is?
You might have studied it in some other course, and just to repeat it, خبر کسی حال ہی میں ہونے والے تازہ واقعے کا احوال ہے جس میں عمومی دلچسپی پائی جاتی ہو. نیوز is a description of an event which has occurred only recently and fresh, and which carries a general interest. You see, to have a general interest, as it comes in the definition, is perhaps the most important part of the news, as we try to understand what news is. You see, budget, the national budget, when it is announced, I tell you from my experience, it's quite a tedious thing. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ کوئی 2-3% لوگوں کو پراپر طریقے سے سمجھ میں آتا ہے کہ بجٹ کیا ہے. It's quite a financial document. It carries so much tedious things. It's such a complicated things. The deficits, the surplus, the taxations, the policy, every policy of the government is then reflected in the budget. It's very difficult to understand budget if you're not a student of economics. مگر عمومی دلچسپی کا عنصر دیکھیں کہ جس دن بجٹ اناؤنس ہونا ہوتا ہے ملک کے طول و عرض میں لوگ یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بجٹ اناؤنس ہو گیا, یا ایک عام آدمی پوچھ رہا ہوتا ہے کہ کیا نکلا بجٹ میں. ایک آدمی اخبار پڑھ رہا ہے, جس کو اخبار پڑھنا نہیں آتا وہ بھی پوچھ رہا ہوتا ہے دوسرے سے کہ کیا ہے بجٹ میں, کیا اناؤنس ہو گیا بجٹ میں. سو اینی ڈسکرپشن کنسرننگ ود دا بجٹ is a recent event, is a fresh event, and it carries such huge public interest. But this type of description of an event, news, یہ تو اس کی ڈیفینیشن کی حد تک ہے, تو we must understand کہ نیوز کو اس طرح استعمال کرنا اور نیوز کو لٹریچر میں, خبر کے لفظ کو لٹریچر میں استعمال کرنا ایک اور بات ہے, اور اس کو خبر کے لیے, براڈ کاسٹ کے لیے سمجھنا, اس کو دیکھنا اور بات ہے. جیسا کہ ہم نے کہا کہ نیوز سارے براڈ کاسٹنگ ہاؤسز کا ایک بہت ہی اسینشیل پارٹ ہے. شروع میں جو نیوز کا آپ سمجھ لیجئے کہ جو براڈ کاسٹ تھا وہ ایسے ہوتا تھا کہ when it was made little formal کہ ہر 5 گھنٹے کے بعد ایک نیوز بلیٹن آئے گا یا 6 گھنٹے کے بعد نیوز بلیٹن آئے گا, so that people were doing the rest of the things, and when that are coming, they are in fact tuning into their radios اپنی خبر سننے کے لیے. they knew کہ یہ 3 بجے خبر آئے گی, یہ 5 بجے بلیٹن آئے گا, یہ صبح 7 بجے بلیٹن آئے گا. but as the demand grew, جیسا کہ آج کل آپ دیکھ سکتے ہیں, most broadcasting houses, they have a hourly news bulletin. ہر گھنٹے کے بعد ایک نیوز بلیٹن آئے گا. such a demand for it, I mean, because they realize that there is such a great interest of the people in this area of broadcast, so انہوں نے اس کو ہر ایونلی, ہر کچھ عرصے کے بعد جو ہے اس کا لیا, موسٹلی ایوری آور. کچھ عرصے پہلے یہ ڈفرینٹ تھا, اب اٹس کمنگ ایوری آور. اب تو یہ بھی ہوتا ہے کہ پروگرام روکے بھی خبر دینے کا ایک رجحان پیدا ہو گیا ہے, لیکن فارمل یہی ہے کہ ابھی بھی ہر گھنٹے کے بعد موسٹ براڈ کاسٹنگ ہاؤسز دے ڈو دس پریکٹس آف ایئرنگ ا نیوز بلیٹن, جو اس گھنٹے میں اس حال ہی میں ہونے والے کسی بھی چیز کو اس کا وہ اظہار کرتے ہیں, اینڈ پیپل ہیو انٹرسٹ. نیوز کے بارے میں کیا کیئر کرنی چاہیے ڈائریکٹر کو, پروڈیوسر کو, براڈ کاسٹر کو, اینڈ آئی وڈ سے دا ہول ٹیم وچ از ریسپانسبل ٹو میک دس نیوز بلیٹن. رپورٹرز اس پہ شامل ہیں, اینڈ آپ تو جانتے ہوں گے ایڈیٹرز, اور اس کے بعد جو اس کے پوسٹ پروڈکشن میں قبل اس کے کہ وہ خبر ایئر کر دی جائے, اٹ گوز تھرو لٹل بٹ آف پوسٹ پروڈکشن, تاکہ اس میں کسی قسم کی غلطی کا احتمال نہ رہے.
اٹ از اسینشیل. ابھی ہم ذکر کریں گے کہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو کیا نتیجہ نکلے گا. نیوز کے بارے میں اب ہم بات کرتے ہیں. پہلا پوائنٹ جو نیوز کے بنانے کے سلسلے میں کوئی براڈ کاسٹنگ ہاؤس جس کو اگنور کرنا افورڈ نہیں کر سکتا وہ ہے اوتھینٹسٹی آف نیوز. نیوز کا درست ہونا، اس کا اوتھینٹک ہونا. آپ یوں سمجھیے کہ ایسے ہی ہے جیسے کسی بہت مقدس چیز کا ٹھیک ہونا. جتنی کیئر آپ اس کی کر سکتے ہیں کسی خبر کے صحیح ہونے کی، آپ نے اتنی ہی کیئر کرنی ہے. آپ کبھی بھی خبر کی اوتھینٹسٹی کو کمپرومائز نہیں کر سکتے. پر اگر آپ اس کو کمپرومائز کریں گے تو کیا ہوگا؟ میس کام کے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک واقعہ ایسا ہے کہ اس کو مس نہیں کیا جا سکتا، یہ سمجھنے کے لیے کہ نیوز کی اوتھینٹسٹی کتنی ضروری ہے. اب آپ اس کو بہت غور سے دیکھیے گا. 6 ستمبر 1965. The morning of 6th September 1965, the people of Lahore woke up to a news coming from otherwise a very authentic, very respected broadcasting house. This broadcasting house belongs to a European country, I would say that much, and is very popular. Still, it is very popular. Its Urdu service is very popular in the subcontinent, in Bangladesh, in Pakistan, in India. It is still heard, and people believe it's good. But on 6th of September 1965, what people of Lahore heard from that broadcasting station, that Lahore has fallen to Indian Army. I mean, the people of Lahore laughed at it. Who is saying this? A broadcasting house which enjoys such enormous goodwill as per the authenticity of their news is concerned. The Lahore was very much like Lahore, and the life was going on the way it has been. It took that broadcasting house at least 4 to 5 hours to admit its folly and say, well, the news item aired in the morning was not correct. Lahore is safe and is very much of Pakistan. But what happened? I don't want to say a news item was wrong, but what I'm telling you here, what was the result on compromising on authenticity? The broadcasting house compromised on the authenticity of the news item. What happened? The war between India and Pakistan continued for 17 days, and throughout these 17 days, people, particularly in Pakistan, they continued to, if they are hearing anything from that broadcasting house, they were saying, well, that broadcasting house knows very little to report from the battlefield. They have little idea how to report war news. For 17 days, nobody believed on that broadcasting house. It took perhaps years for that radio station
to restore its same prestigious status in the eyes of its listener in subcontinent and particularly in Pakistan. So you see, the lesson we get is you should not compromise. And this lesson is more if you allow me, for these broadcasting houses which are mushrooming these days. And you can hear sometime in an attempt to excel, they air a news which is not true. It may be of some very ordinary, it may be not that important. It may be about a small town or particularly a small city or a very small segment of the people. But still, if you have compromised on the truthfulness of the news, you are losing ground which maybe, which you have achieved over the years. If once people start saying that this channel does not give authentic news, you need an age to come back to a point where people should say, well, this is the channel which broadcasts true stories. The next is the language. As we talked in the previous session, broadcasting has its own language, so does the news. News, they have these news items. You see, we call story. You go to a newspaper office, you go to a radio station, you go to a television station. The people hardly are using the word news, I tell you. They are using the word story. You see, the language of the story, news story, is very different from an ordinary description of the same event. If you are describing the same event for a short story, for a novel, for a magazine, it's a different sort of articulation of the language. But if you have to compose a news item to say the same thing, you need a different type of language. What is the beauty of this language? It should be very simple. As simple as an ordinary person can comprehend what has been said. There shouldn't be those difficult words you need a dictionary to understand what the word is, even in Urdu or in English. You are supposed to be composing your news story in the simple most language. As a director, as a producer, as a newscaster, and I would say as a whole team in production, and particularly the editor here, they must understand that this news is more heard in this part of the world. So they must take care that what may be the simplest language to make their people understand what is this description of an event or a statement or whatever. If you are not doing it, again, you are losing a point or two if you are using a language which is not understood by. For instance, and I'll give you an example here. اگر آپ کے پاس کوئی خبر موسم کے حوالے سے ہے، برسات کے حوالے سے ہے، سیلاب کے حوالے سے ہے، دریاؤں کے حوالے سے ہے، اور آپ اس خبر کو ایک ایسی زبان میں کمپوز کر لیتے ہیں جو ہو سکتا ہے کسی ایک لٹریری بندے کو تو بہت مزہ دے سن کے، لیکن اگر وہ کسی کسان کو، کسی گاؤں والے کو، اس آدمی کو جو دریا کے کنارے رہ رہا ہے، وہ آدمی جس کو سیلاب ہٹ کر سکتا ہے، اگر اس کی سمجھ میں وہ نہیں آئی، وہ ایسے لفظوں میں آپ نے خبر بنائی، تو ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے، آپ کہہ لیں کہ خبر دی گئی تھی، ایسی خبر کا کوئی فائدہ نہیں. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس خبر کا جو ٹارگٹ ہے وہ کسان
دیہاتی علاقے کے لوگ ہیں، یہ خبر ان کے لیے بننی ہے۔ اسی طرح جب فصلوں پہ کیڑے کا حملہ ہو اور آپ اس کو کسی خبر کی شکل میں دینا چاہیں کہ پاکستان میں کاٹن کی کراپ کے اوپر کر لیف وائرس کا اٹیک ہو چکا ہے، یا وہ جو پتہ مروڑ بیماری کا جو ہے اس کا اٹیک ہو چکا ہے، آپ نے یہ خبر کس کے لیے دینی ہے؟ اگر آپ یہ خبر ایک ایسی زبان میں بنائیں جو شہروں میں رہنے والوں کی سمجھ میں تو آ جائے، لیکن جو کپاس اگاتے ہیں ان کی سمجھ میں نہ آئے، آپ بتائیے اس خبر کا کیا فائدہ؟ ابھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس we still need to graduate in this area, even at most broadcasting houses which are undertaking this exercise. I have noticed it at quite a few broadcasting houses. They compose things which should be understood by the illiterate people in the urban areas, and they simply ignore the rural population, which is 70% in this country. You see, predominantly this is an agricultural country. And the news of interest in the area of agriculture, that is not convincing, that is not informing the rural population, the farmer. The news is not serving its purpose, and the broadcasting house is falling short of its duties to give this news for the purposes of educating the people. The language, that much is the importance of language. Well, moving on, we come to another area which must be, جو سامنے ہونا چاہیے کہ اس کو بھی کیٹر کرنا ہے، ٹیبوز. ٹیبوز آپ کو پتہ ہی ہے، شجر ممنوع، کچھ ایسی چیزیں جو جن کی ممانعت ہوتی ہے. ٹیبوز کیا چیزیں؟ دیکھیے، جو سوسائٹی ہے، جب آپ خبر دیتے ہیں ریڈیو پہ یا ٹیلی ویژن پہ، تو بہت زیادہ لوگ اس کے سننے والوں میں ایز کمپیئر ٹو نیوز پیپر. اس بات کا ذکر ہوتا ہی رہے گا. سوسائٹی کا پھیلاؤ کچھ اس طرح کا ہے. سوسائٹی میں اتنے سیگمنٹس ہیں. جب آپ کوئی خبر ایئر کر رہے ہیں تو آپ کی نظر میں یہ بات ہونی چاہیے کہ آپ کچھ ایسا نہیں کہیں گے جو سوسائٹی کے لارجر انٹرسٹ میں نہ ہو. مجموعی طور پر وہ سوسائٹی کے لیے اگر مضر ہے اس چیز کا ذکر کرنا، تو اس کا ذکر خبر کی زبان میں بہت، آپ سمجھیے کہ گارڈیڈ ورڈز میں، اس کے ہم کہیں گارڈیڈ ورڈز میں، بڑے محتاط زبان میں آپ اس کو استعمال کریں گے. خبر دیکھیں نا، خبر کسی طرح کی بھی ہو سکتی ہے. ہماری سوسائٹی ہے، آپ اپنی سوسائٹی کو لیجیے، ہماری سوسائٹی ہے، آپ ایک فیملی میں بیٹھ کے ایک خبریں سن رہے ہیں، آپ نے ریڈیو آن کر رکھا ہے، آپ گھر میں خبریں سن رہے ہیں. ہمارا ایک کلچر ہے، ایک سوسائٹی ہے، ہمارے اپنا رہن سہن ہے. اگر آپ کسی خبر کی صرف یہ دیکھتے ہوئے کہ اس میں یہ والے فیکٹس تو ہیں نا، اور اس آرگومنٹ کی بنیاد پہ اس کو ایک ایسی زبان میں کمپوز کر دی جو انٹالریبل ہو، آرسینک ہو. آرسینک پچھلے لیکچر میں اس ٹرم کی وضاحت کی گئی تھی، کیپ ان مائنڈ، مطلب پسندیدہ نہیں ہے. تو ہوگا کیا کہ اگلی دفعہ جب خبروں کا ٹائم آئے گا تو لوگ کوئی اور اسٹیشن لگا لیں گے، بیکاز دے کین ناٹ افورڈ اٹ کہ آپ ان ٹیبوز کا ذکر اتنی روانی سے اور اتنے کھلے لفظوں میں کریں، جو اگر آپ چاہیں تو اسکلفلی محتاط رہ کے کم لفظوں میں، ڈیسنٹ لفظوں میں بھی اس کا اظہار ہو سکتا ہے. زبان ایک اتنی فلیکسیبل قسم کی چیز ہے، اگر آپ چاہیں کہ کوئی بہت ہارش فیکٹس ہیں، بہت ہارڈ فیکٹس ہیں، مگر وہ کسی کو ہرٹ کر سکتے ہیں، تو آپ اس کو سافٹ کر سکتے ہیں. زبان میں اتنی لچک موجود ہے، اس کا ادراک ہونا، the perception of using the flexibility of language for the purposes of news is perhaps the bottom line.
every news editor and the producer must understand. ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کو ہرٹ کریں اور اس کے بعد اس طرح سے جسٹیفائی کریں کہ اس کے بغیر چارہ نہیں تھا, یہ بات یوں ہی کہی جانی تھی. یہ پرپز سرو نہیں کرتا. فائن. ایک اور پوائنٹ جو خبر کی دنیا میں پسندیدہ نہیں ہے وہ ہے سینسیشنلائز. کسی خبر کو اس کی ایک اوسط حیثیت سے اٹھا کے آپ اس کو کچھ ایسا اینگل دے دیں, کچھ ایسا رنگ دے دیں, کچھ اس میں اس طرح کی بات ڈال دیں, کچھ اس میں لہجہ ایسا کر دیں جس سے وہ ذرا ایک تھوڑی سی اس میں اسپائس آ جائے. بہت سارے لوگ جو ریڈیو اسٹیشنز بڑھتے جاتے ہیں ان کی ایک خواہش یہ بھی ہوتی ہے کہ دے شوڈ بلڈ اپ آن دا لسنرز بٹ ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف کوالٹی. بعض اسٹیشنز جن کو جہاں لوگوں کو اتنی سمجھ نہیں, وہ کیا کرتے ہیں کہ سینسیشنلائز کرتے ہیں. سینسیشنلائزیشن ایک آدھ دفعہ تو کام کر جاتی ہے, لیکن سینسیشن کبھی بھی آپ کا اسٹینڈرڈ نہیں بنتی. لوگ کبھی بھی سینسیشنل نیوز والے اخبار کو, ریڈیو کو, ٹی وی کو, میگزین کو کبھی بھی اسٹینڈرڈ پیس آف انفارمیشن یا کوئی بھی چیز نہیں سمجھتے, اور کبھی پیرنٹس اپنے بچوں کو کبھی ریکمینڈ نہیں کرتے. دو دے نو کہ اس میں فیکٹ بھی ہے سینسیشن کے علاوہ, بٹ دے وڈ ناٹ ریکمینڈ اٹ. اٹ ڈزنٹ میک گڈ پیس آف نیوز. If you have sensationalized an ordinary item, بہت کامن ہوتا جا رہا ہے آج کل, لیکن جو اچھے براڈ کاسٹنگ ہاؤسز ہیں they do not encourage, اور in a society like ours جہاں پہ لٹریسی ریٹ کم ہے, وہاں تو سینسیشن پھیلانا ویسے ہی ایک کسی حد تک کرائم کے زمرے میں بھی آ سکتا ہے, اس لیے کہ سینسیشنلائز کر کے کچھ تھوڑی سی ہنگامہ آرائی بھی ہو سکتی ہے. اس سے کچھ اٹ کین کریٹ اے سین آف کموشن دیٹ مسٹ بی ایوائڈیڈ. تو آپ یہ دیکھیے کہ نیوز کے ایریے میں بات کرنا, نیوز بنانا از ناٹ سچ اے سمپل تھنگ کہ آپ کو ایک چیز پتہ چلی اور آپ نے یہ ایک پیرا لکھ دیا, تو جیسے بھی لکھ دیا اور کہا جی اس پیرے کے ذریعے پتہ چل جائے گا کہ ایسا نہیں. دیر از سو مچ یو ہیو ٹو ٹیک کیئر. اس میں سے کسی ایک چیز پہ بھی اگر آپ نے کیئر نہیں کی تو آپ کو رزلٹ برداشت کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. دیکھیے اسی سلسلے میں ایک اور بات جو زیادہ ٹیکنیکل آپ کہہ لیجیے اس کو, لیکن بہت ہی ضروری, وہ ہے وائس کوالٹی. دیکھیے خبر بھلے سے بہت اوتھینٹک ہے, یو ہیو ٹیکن کیئر آف ٹیبوز, یو ہیو ناٹ پٹ اینی سینسیشن انٹو اٹ, سب کچھ ٹھیک ہے. دا وائس کوالٹی آف دا نیوز ریڈر از ناٹ گڈ. ہسکی سی آواز ہے, پروناؤنسیشن ٹھیک نہیں ہے, لہجہ ٹھیک نہیں ہے, جو ان کا ایکسنٹ ہے اس کی سوشل ایکسیپٹیبلٹی کا لیول ذرا کم ہے. پیپل آر ناٹ گوئنگ ٹو لسن اٹ سیریسلی, اور اگر وائس کوالٹی بہت خراب ہے تو پیپل ول لاف ایٹ اٹ. وائس کوالٹی کے لیے مائکروفونک وائس, دیکھیے بعض لوگوں کی آواز جو ہے آپ انہیں سنیں تو اٹ لکس اوکے, لیکن جب انہیں آپ مائکرو فون سے سنتے ہیں, مائکرو فون کیا کرتا ہے کہ آپ کی آواز کو الیکٹریکل پلس میں کنورٹ کر کے پھر ایمپلیفائر کے ذریعے آپ اس کو سنتے ہیں. اس پروسیس سے ایک نارمل آواز کا گزرنا اور پھر آپ اس کو سنیں اسپیکر پہ, دیٹ گیو سم آئیڈیا کہ وائس کوالٹی کیا ہے. اس کے لیے آپ آڈیشن ٹیسٹ ہوتے ہیں پتہ کرنے کے لیے کہ یہ آواز مائکروفونک کتنی ہے. مائکروفونک وائس ہونا بہت ضروری ہے. دا وائس کوالٹی از ٹیسٹڈ آن دا مائکروفون.
تو ایسے نیوز ریڈر جن کے اندر باقی ساری صلاحیتیں موجود ہیں لیکن ان کی آواز کی کوالٹی اچھی نہ ہو. اور ریڈیو پہ تو خاص طور پہ کوئی آپ کی صورت نہیں دیکھے گا, کوئی آپ کے لباس کو نہیں دیکھے گا. جس نے بھی سننا ہے اس نے آپ کی آواز کو سننا ہے کہ اس کی آواز کی کلیئرٹی کتنی ہے, اس کی پروناؤنسیشن کیسی ہے, اس کا لب و لہجہ کیسا ہے, آواز کا زیر و بم کیسا ہے. اگر یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ قائم ہیں تو نیوز ریڈنگ کا اور نیوز سننے کا جو لطف ہے وہ دوبارہ ہو جاتا ہے. اب براڈ کاسٹنگ ہاؤس اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے. ایکچولی جب ریڈیو نے بہت اس فیز میں آیا جہاں پہ ریڈیو نے ترقی کی تو غالباً سب سے زیادہ توجہ وائس کوالٹی پہ دی جاتی ہے, بیکاز اٹ از اے وائس فرام اے ریڈیو اسٹیشن which is attracting people. If that quality is not there, people may be tuning to some other radio station. You would not like this. اس کے علاوہ ایک بات جو خاص طور سے براڈ کاسٹرز کے لیے, آپ یوں سمجھیے کہ نیوز ریڈرز کے لیے خاص طور سے کہی جاتی, وہ ہے یونیفارم ریڈنگ اسپیڈ. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایٹ دی اسٹارٹ آف دا بلیٹن یو آر گوئنگ تھرو دی آئٹمس رادر کوئکلی, ان دا مڈل یو ہیو سبڈیوڈ, اینڈ اگین ایٹ دی اینڈ یو آر سلوئنگ ڈاؤن, keeping in view that the reading material is running short of stock and you have to consume these 10 minutes or so. That would not leave a good impression on the listeners. The training suggests that right from the word go till the end of the newsreel, you have to maintain a uniform speech speed. This is only possible if you do a bit of a practice. بہت آسان ہے. آپ کوئی بھی ٹیکسٹ میٹر اپنے پاس رکھ کے, گیون ٹیکسٹ کہ یہ 100 لفظوں کا ہے, یہ 150 لفظوں کا ہے, آپ اس کو ایک ریڈنگ کریں اور آپ اس کو سنیں. I mean, very soon you would realize if you are talking at this pace, you take a minute to read, say, 100 words, or you need less than a minute to go through these many words. It all depends. This is also little bit amazing that every time you do not encounter the same number of words you have to read out in a given time. یہ بہت ممکن ہے کہ آپ نے 5 منٹ کے ایک نیوز بلیٹن میں کبھی تو 900 words پڑھنے اور کبھی آپ نے 1100 words پڑھنے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایوری ٹائم you are on air and you are reading news, you have to adjust your speed according to the given number of words. That requires a lot of training on part of all the people, the broadcaster and the director. A small mistake here, if you are not properly trained, what would be the result? Well, again, it's not very appropriate. Either you will have a surplus time or you would be leaving aside some news item. In both cases, it's not good for this radio station. You have to fix all available reading matter in the given time. That is the beauty of news reading. And this experience you go through almost many times a day. That makes you perfect, I suppose. Proximity. You might have heard this word. Proximity is perhaps another major area of news to be picked from, say, ایک ڈھیر لگا ہوا ہے خبروں کا. آپ نے اس میں سے خبریں ڈھونڈنی. یو سی ان اے نیوز پیپر آفس اور ان اے ریڈیو اسٹیشن اور اے ٹی وی اسٹیشن, آپ کے پاس خبروں کی کمی نہیں ہوتی.
آپ کے پاس 1000 خبریں موجود ہیں, دنیا بھر سے آئی ہوئی خبریں, طرح طرح کی خبریں آپ کے پاس موجود ہیں. آپ کے پاس ٹائم ہے 10 منٹ کا, لیٹس سپوز آپ نے اس 10 منٹ میں خبریں کرنی. اب آپ کیسے کریں گے؟ آپ کو تو ہر وقت یہ بات ذہن میں رہے گی کہ اگر یہ خبریں آن ایئر چلی گئی تو یہ رہ جائیں گی, اور اگر یہ کر لی تو یہ رہ جائیں گی. اور آپ ساری خبروں کو اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو تو پورا دن چاہیے, جو نہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں نہ ریڈیو اسٹیشن افورڈ کر سکتے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ لسنرز میں اس میں کوئی ایسی انٹرسٹ بھی نہ ہو. واٹ یو وڈ بی ڈوئنگ؟ ہاؤ وڈ یو چوز نیوز آئٹم؟ ون guiding area is proximity. Well, proximity means nearness. آپ کسی بھی خبر کو سلیکٹ کرتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھیں گے کہ یہ خبر ہمارے لوگوں کے, جن کے لیے آپ یہ نیوز بلیٹن بنا رہے ہیں, ان کے لیے کتنی قریب ہے. بھلے سے دوسری خبر بہت اسی طرح کی ایک اور خبر, میں ایک مثال سے زیادہ واضح کرتا ہوں. آپ دیکھیے, اگر فرض کریں کہ پاکستان میں کوئی ریل کا حادثہ ہو گیا ہے اور اس میں 10 لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے. اس کے مقابلے میں ایک چلی میں بھی ایک ریل کا حادثہ ہوا ہے اور اس میں 150 لوگ ہلاک ہو گئے. آپ نے پاکستان میں نیوز بلیٹن بنانا ہے which is meant for the people of this area. آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ یہ سوچیں کہ وہاں پہ 150 لوگ ان کی ہلاکت ہوئی ہے اور یہاں پہ 50 لوگوں کی ہلاکت ہوئی ہے اور اس کو پہلے آپ کو لینا چاہیے, پرائرٹی پہ لینا چاہیے, تو you would be committing a mistake. آپ کو سب سے پہلے وہ خبر لینی ہے جو امیڈیٹ انٹرسٹ کی ہے ان لوگوں کی جن کے لیے آپ نیوز بلیٹن بنا رہے ہیں. یہ بات, اس کا خیال اخبار میں بھی رکھا جاتا ہے, براڈ کاسٹنگ ہاؤس میں بھی رکھا جاتا ہے, ریڈیو ٹی وی میں بھی رکھا جاتا ہے, کیونکہ لوگوں کو اس میں زیادہ انٹرسٹ ہے کہ وہ والی ٹرین جو لیٹ سپوز کہ لاہور سے حیدرآباد جا رہی تھی, اس کو جو حادثہ پیش آیا ہے اس میں لوگوں کا جو اماؤنٹ آف انٹرسٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہے, اور چلی میں جو حادثہ ہوا ہے اس میں ان لوگوں کا اماؤنٹ آف انٹرسٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. یہ صرف ایک حادثے کی خبر تک محدود نہیں ہے. مثلا کوئی سیاسی تبدیلی ہے, آپ کی پارلیمنٹ نے کوئی بل پاس کیا ہے اور اس سے ملتا جلتا ایک بل آپ فرض کریں کہ امریکن کانگریس نے بھی پاس کیا ہے. فرض کریں کہ وہ ایک تعلیم کے حوالے سے ایک ڈیولپمنٹ ہے, قومی اسمبلی نے یا سینٹ نے تعلیم کے حوالے سے ایک بل پاس کیا ہے اور اس سے ملتا جلتا ایک امریکن کانگریس نے بھی کیا. آپ نے دونوں خبریں آپ کے پاس ٹیبل پہ آ چکی ہیں, آپ اپنے بلیٹن میں کون سی خبر لیں گے؟ obviously چوائس بہت مشکل نہیں ہے. A very little training would suggest what item of news would generate or attract more audience. So that much about all these characteristics of news. اور اسٹوڈینٹس, جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ اسپیشلائزیشن کا بہت تیزی کے ساتھ خیال رکھا جا رہا ہے براڈ کاسٹنگ ہاؤسز میں, نیوز کے اندر بھی نیوز کی کریکٹرسٹکس کے علاوہ کچھ اسپیشلائزیشن کا ٹائم آ چکا ہے. آج کل بہت سارے براڈ کاسٹنگ ہاؤسز مختلف سیگمنٹس کے لیے, لوگوں کے مختلف سیگمنٹس کے لیے مختلف نیوز آئٹم ایئر کرنے پہ زیادہ بلیو کرتے ہیں. مثلا کسانوں کے لیے خبریں. جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ انفیکٹ اپنے باقی آڈینس کو یہ بتا دیتے ہیں کہ ان خبروں میں زیادہ تر خبریں وہ ہوں گی جس کا تعلق رورل لائف سے ہوگا, ولیج لائف سے ہوگا, کراپس کے بارے میں ہوگا, فرٹیلائزرز کے یوز کے بارے میں ہوگا, which is concerning more to the crops and livestock and concerning the
life of farmers. Similarly, news for business people. اس میں آپ اسٹاک مارکیٹ کی خبریں جو ہے اس کو زیادہ ہائی لائٹ کریں گے, آپ زیادہ ڈیٹیل میں بتا سکیں گے کہ اسٹاک مارکیٹ میں ہو کیا رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو فارمل دوسرا جنرلائزڈ نیوز بلیٹن ہے اس میں آپ اسٹاک مارکیٹ کی خبر تو دیں, مگر a line or 2 or 3 much left to be desired. اس ڈیزائر کو فلفل کرنے کے لیے اسپیشلائزیشن کا وقت ہے. جب آپ اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں الگ سے بلیٹن دیں گے, بزنس کے بارے میں الگ سے آپ کا بلیٹن ہوگا, تو پیپل, دا بزنس پیپل would tune to it knowingly کہ they have more interest in listening to it. Maybe they are not interested that much in a common, the generalized news read, but they are more interested in listening to business news. Government policies کیا ہیں, سینٹرل بورڈ آف ریونیو نے کچھ ایسی بات کر دی ہے جس سے ان کے بزنس پہ کوئی افیکٹ آ سکتا ہے. یہ ڈیٹیل جو ہے یہ صرف بزنس نیوز بلیٹن میں پاسبل ہے. اتنی زیادہ ڈیٹیل میں ایک جنرل نیوز ریل میں یہ ساری چیزیں آ نہیں سکیں گی. اسی طرح علاقوں کے حوالے سے بھی خبریں ہیں, جیسے آپ یہ سمجھیے کہ ناردرن ایریاز کے لوگوں کے لیے یہ نیوز بلیٹن ہے. ناردرن ایریاز کے بارے میں جو ریزورٹس ہیں وہاں پہ اس کے بارے میں ہے, روڈز کے بارے میں ہے, ڈیولپمنٹ کے بارے میں ہے. اسی طرح آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان خبروں کا تعلق جو ہے یہ نارتھ سندھ سے ہے, تو نارتھ سندھ کے لوگ جو ہیں they will be tuning to it because they want to hear it more about all these activities which may not be covered in this ordinary news bulletin to that much of a detail. So specialization کے دور میں سارے براڈ کاسٹنگ ہاؤسز جو ہیں وہ اس بات کو بہت کیئر کر رہے ہیں کہ اسپیسیفک نیوز بلیٹنس جو ہیں اس کو بھی مینج کیا جائے along with their normal news bulletins. اور ایک بات اور, آج کل آپ بہت دیکھ رہے ہوں گے اور سن بھی رہے ہوں گے بریکنگ نیوز. اب یہ بریکنگ نیوز کیا ہے؟ بریکنگ نیوز کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج کل اس کا اکرنس بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. بٹ اسٹوڈینٹس, بریکنگ نیوز مینس کہ دنیا میں کسی جگہ پہ ایک بہت بڑا واقعہ ہو گیا ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں جو ایک عمومی ایلیمنٹ آف انٹرسٹ ہے وہ از ویری ہائی, اور آپ اس کے بارے میں اپنے لسنرز کو, آڈینس کو, ویورز کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ واقعہ اس طرح سے دنیا میں ہو گیا ہے. کسی بھی طرح سے بریکنگ نیوز یہ نہیں ہے کہ کسی فٹ بال کے میچ میں ہاف ٹائم کا بریک آیا اور دوسری طرف آپ کے اسکرین پہ اور یا دوسری طرف آپ نے اپنے ریڈیو پہ یہ کہہ دیا کہ اب ہم آپ کو ایک بریکنگ نیوز بتاتے ہیں کہ اس وقت دو ٹیموں کے درمیان جو میچ ہے, لیٹ سپوز فرانس کا اور برازیل کا جو میچ ہے وہ 1-1 گول سے برابر ہے. It doesn't make a breaking news. It may be a news, it may be a piece of information in that sense, but it is not a breaking news. اگر آپ اس کو بریکنگ نیوز کرتے جائیں گے ہوگا کیا؟ آپ اصلی بریکنگ نیوز کی اہمیت کو کم کر رہے ہیں. پھر آپ کے نزدیک کوئی میچ ہی نہ رہ گیا کہ بریکنگ نیوز کیا ہے اور ایک بہت ہی آرڈینری پیس آف انفارمیشن میں فرق ہے. ویل I think that is enough about all these things. Students, جیسا کہ ہمارا ایک کامن فیچر ہے لیکچر کے اختتام پہ ہم 4-5 جو ٹرمز ہیں ہمارے یہاں براڈ کاسٹنگ میں بہت استعمال کی جاتی ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں. ان کو ذکر کرنا بھی ضروری ہے, جیسے میں نے پہلے بھی پچھلے لیکچر میں بھی کہا تھا. آپ ان کا ٹریس ضرور رکھیے گا, اس کو ضرور غور سے دیکھیے گا. یو مے بی آسک سم تھنگ about these terms in the exam, اور ادروائز بھی آپ جب گریجویشن کریں گے تو آپ کو کسی بھی سبجیکٹ کی ٹرمینالوجی کا آنا بہت ضروری ہے. Last time it was A and this time it is B. The words with the background. جب ہم براڈ کاسٹنگ میں کہتے ہیں بیک گراؤنڈ, ٹی وی میں تو بیک گراؤنڈ اور طرح سے ہے, فوٹوگرافی میں بیک گراؤنڈ اور طرح سے ہے, براڈ کاسٹنگ میں خاص طور پہ ریڈیو پہ بیک گراؤنڈ کا مطلب ہے آپ نے جو بیک گراؤنڈ میوزک افیکٹ دیا ہے
جس سے آپ یہ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ یہ کیا جگہ ہے, کیا ماحول ہے, کیا ٹائم ہے, اسے کہتے ہیں بیک گراؤنڈ, رائٹ. نیکسٹ از بیلنس. اف یو یوز دس ٹرم کہ یہ پروگرام بیلنس ہے, آپ اس کو یوں یوز کریں گے اس ٹرم کو کہ یہ پروگرام بیلنس ہے. واٹ ڈز اٹ مین؟ اٹ مینس کہ اس کے اندر ساری چیزیں, وائس, بیک گراؤنڈ میوزک, اسکرپٹ, ہر چیز جو ہے وہ بالکل پراپرلی ریلیٹڈ ٹو ایچ ادر, اور اس میں کسی چیز کا نہ اضافہ ہے نہ کسی چیز کی کمی ہے. یو ول سے ویل آئی مین اٹس اے بیلنس پروڈکٹ فار براڈ کاسٹنگ. بل بورڈ. بل بورڈ کی بہت کامن ٹرم ہے. ایک تو بل بورڈ وہ ہے جو آپ سڑکوں پہ دیکھتے ہیں. براڈ کاسٹنگ کے سینس میں بل بورڈ مین کہ پروگرام کے شروع میں جو آپ کے سامنے ایک سلائیڈ آئے گی, جو چیز اسکرول بھی کر سکتی ہے, جس کے اوپر پروڈیوسرز کا نام, براڈ کاسٹر کا نام, اور چیزوں کا نام. جیسے میں یہ لیکچر دینے لگتا ہوں تو شروع میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی چیز اپیئر ہوتی ہے جو آپ کو بتاتی ہے کہ لیکچر کا نمبر کون سا ہے, میرا نام اس میں آئے گا, اس میں سبجیکٹ کا نام آئے گا. بٹ دس از بل بورڈ. ایک ٹرم اور ہم یوز کرتے ہیں, بائٹ آف. یہ بہت کامن ٹرم ہے پروڈیوسرز کے لیے, ڈائریکٹرز کے لیے. بائٹ آف. بائٹ آف کا مطلب یہ ہے کہ جو پروگرام آپ کو دیا گیا ہے, جو لائنز آپ کو دی گئی ہیں, اگر یہ کوئی میوزک کا پروگرام ہے تو 5 گانوں کا ایک سیٹ آپ کو دیا گیا ہے. ان بٹوین when the program is on air, ڈائریکٹر کو خیال آیا کہ یہ والی چیز بیچ میں سے ڈیلیٹ کر دی جائے, یہ جوک نکال دیا جائے, یہ شعر پڑھنا ہے آپ نے اس گانے کے بعد, اس کو نکال دیا جائے. اگر وہ آپ سے کہے بائٹ آف دس لائن, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لائن کو آپ ڈیلیٹ کر دیں. ٹرم ہم یوز کرتے ہیں بلاک. بلاک کی ٹرم ہم یوز کرتے ہیں ٹائم بلاک کرنے کے لیے. جنرلی تو یہ ایڈورٹیزمنٹس کے لیے استعمال ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی اشتہار بنایا, آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہفتے کے 3 دن کے لیے 11 بجے سے لے کے 11:35 پہ ایک جگہ جو ہے, سلاٹ جو ہے, اسپاٹ جو ہے وہ لے لیا جائے. اس قسم کی ارینجمنٹ کو ہم کہتے ہیں بلاک, وچ مینس ٹو بلاک ٹائم فار مائی انٹرسٹ. میں نے اس ٹائم کے اوپر کچھ میری چیز ہے, کوئی میری پروڈکٹ آف براڈ کاسٹنگ ہے, وہ ایڈ بھی ہو سکتا ہے اور کوئی اور پروگرام بھی ہو سکتا ہے, اس کو بلاک کرنا. بلاک. We will continue talking about terminology in the coming sessions. We will talk in the next session about the next specialization of broadcasting products, that is, yes, current affairs. We will be talking more on current affairs next time. Students, till then, Khuda Hafiz.